दबे छोड़े दा हाल नी माए नी मैं किन्नू अखां हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी मेरे मासूम बच्चे सुन, तुझे बढ़ना नहीं होगा। तेरा कद जूं-जूं बढ़ता है, मेरा दिल टूट जाता है। तुझे स्कूल भेजूंगी, ये सपना टूट जाता है। अचानक सोचती हूँ जब कि तू स्कूल जाएगा, किसी खुदकुश धमाके में तेरे टोटे में देखूंगी। यही मजलूमियत की दास्तां मुझसे नहीं होगी। तेरे ताज़ा लहू से खून की होली नहीं होगी, किसी मासूम बच्चे की न अफसूली कभी होगी। तेरे कातिल यूं दंदनाते न मैं घूमने दूंगी। अगर तुझको बढ़ना है तो पहले रोकना होगा किसी खुदकुश धमाके को, किसी खुद सर के रास्ते को, किसी खुदकुश के सर को अब खुद ही मुझको कुचलना है। किसी माँ का कलेजा अब लहू होने नहीं दूंगी। मेरे मासूम बच्चे अब तुझे बढ़ना नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ लाइव हूँ पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में। मेरे पास यहाँ बहरिया फाउंडेशन के बच्चे हैं और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। ना जहन में कुछ है ना दिल में कुछ है। The only thing I know for the first time in my life ever, my heart is heavy, my mind is numb, and I'm dumbfounded. I've spent the last 3 days in Peshawar. रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरे वतन की हो मेरे दम से यूं ही मैंने इसको बंद कर दीजिए, IFB को प्लीज। IFB को बंद कर दीजिए, IFB को बंद कर दीजिए प्लीज। Whenever you need it, प्लीज इसको। मैंने देखा है उन रिश्तेदारों को, उन वर्सा को, उन माओं को। जब मैं एक फादर से गले मिला हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि कितना इंसान वीक हो सकता है। जब मैंने एक माँ के आंसू देखे हैं तो मैंने देखा है कि माँ चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जब हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत हो मेरे दम से। मगर अब तुम नहीं मिलते। सुनो, रोटी भी ठंडी है, सालन जम चुका है, घड़े का पानी सूख के आंखों की पुतलियों में थम चुका है, मगर अब तुम नहीं मिलते। मगर अब तुम नहीं मिलते, तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि रात दिन का खेल अब क्या है। मेरी सांसें उखड़कर फिर से चलती हैं, मेरे अंदर तुम्हारे दर्द की शाखें सी पलती हैं, मगर अब तुम नहीं मिलते। तुम्हें कहना था मेरे दिल कि सर्दो गर्म हर एक मौसम में मैं तुमको याद करती हूँ, बहुत फरियाद करती हूँ, मगर अब तुम नहीं मिलते।
मगर अब तुम नहीं मिलते तुम्हें कुछ याद तो होगा, मेरा चेहरा, मेरी बातें, मेरे हाथों का लम्स और मेरी आंखों से छलकता प्यार, हंसी की ना थमने वाली शाम, खुशी की अनमिनट सी रात। तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हारे हिज्र में क्या खो दिया मैंने, कि अपनी ज़ीस्त में दर्द ऐसा बो दिया मैंने। तुम्हें कैसे बताऊं मैं, मगर तुम नहीं मिलते। तुम्हें कैसे बताऊं मैं, मगर अब तुम नहीं मिलते। ਉਹ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਅੱਖਾਂ हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वंस अगैन जी वेलकम बैक। कभी कभी टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं वो हो जाती हैं, बट एनीवे वी आर हियर फॉर अ ग्रेटर कॉज। आइए बात करते हैं, आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। मुझे आपकी कॉल्स का इंतज़ार है, आप मुझे कॉल्स कीजिए ताकि पता चल सके कि हम सब उन लोगों के साथ हैं। I'll start with नदीम भाई। मेरे पास अल्फाज तो ख़त्म हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से। इस वाक़े के हवाले से तो शायद किसी के पास भी वो मुनासिब अल्फाज ना हो जिसमें अपने दुख का या तकलीफ़ का इजहार किया जा सके। मेरे ख्याल में ऐसे वाक़यात को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसके लिए अल्फाज काफ़ी नहीं होते। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करने के लिए, शायद हमारी सोचों का अंदाज़ बदलने के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। ये वाक़या शायद इसका जो स्केल था वो हम जो एज अ नेशन बटे हुए थे, हमारा फोकस नहीं था कि पाकिस्तान किस मुश्किल राह के ऊपर खड़ा है। रोज़ाना 2, 4, 5, 10 लोग मर जाते थे किसी बम धमाके में, तो हम हिलते नहीं थे। हमारे अंदर तज़ादात इतने थे कि हम जहाद क्या है और क्या नहीं है, शहीद कौन है और क्या नहीं है, उस बहस में तो कौम को डाला हुआ था। ये नहीं थे सोचते कि ये मासूम जानें जो रोज़ाना सड़कों पे, गलियों पे, बाज़ारों में फ़ौज के वो जवान, वो हमारी बेटे भाई जो वो रोज़ाना अपनी जानें दे रहे हैं, उसके लिए हमारे शायद अंदर वो तकलीफ़ नहीं थी। इस स्केल ने या उन छोटे बच्चों ने वो पहली दफ़ा उस तकलीफ़ को, उस एहसास को हमारे दिलों के अंदर जगाया है। और एक पाकिस्तान में जो ख़राबी की बहुत बड़ी बुनियाद ये बन गई हुई थी कि जो मुख्तलिफ़ मसालक के नाम के ऊपर सियासत हो रही है, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो बने हुए हैं जो नाम तो मज़हब का लेते हैं लेकिन हमारे अंदर तकसीम और फसाद का बायस बने हुए हैं। शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे लगा है कि उनके अंदर या तो एहसास है या दबाव का शिकार है। और एक ऐसा मौका है जिसमें कौम सारी बेअक्स ज़ुबान कह रही है कि हमें पाकिस्तानी सरज़मीन से इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा करना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है। तो उन बच्चों को हम वापस नहीं ला सकते, ना इस वाक़े को रिवर्स कर सकते हैं। वो जो तकलीफ़ जो वालिदैन ने उठाई, जो पूरे पाकिस्तान के बच्चों ने जिस दुख और कर्ब से ये दिन गुजारे, वो माएँ जो बच्चों को स्कूल भेजती हैं, जो उनके दिलों में खौफ होगा, उन सब के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इससे कुछ सीख के आइंदा जिन बच्चों ने स्कूल जाना है उनका मुस्तकबिल बचाने के लिए हम कुछ कर लें, कुछ सीख लें, तो शायद कुछ हम उन बच्चों का जो खून गया है उसकी वो रायगा ना जाए। यही कह सकता हूँ मैं, और तो मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है, क्योंकि ये कह देना काफ़ी नहीं है ज़ाहिर कि ये बहुत मजम्मत की, बड़ा दुख हुआ। मैं नहीं ख्याल है काफ़ी अल्फाज हैं। आप तो फिर भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, मैं नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं बिल्कुल, और आप भी नहीं बोल रहे। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों को उस एंगल से देख रहे हैं जहाँ शायद मैं नहीं देख सकता, जिनको मेरी राय आपसे ज़रा सी मुख्तलिफ है। मैं ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि इनके अपने पॉलिटिकल गेन्स हैं जिनके लिए साथ आए हैं, इनका हमारी आम जिंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने एक नज़म कही थी आज रात को, रात से मेरे मुराद ये, मेरे नॉर्मली मैं 2-3 घंटे ही सो पाता हूँ। तुमने मौत नहीं चखी, मौत किसको कहते हैं, तुमने मौत नहीं चखी। वो एक बड़ी नज़म, आधे पौने घंटे की एक नज़म हुई है, 45 सफ़े हैं उसके, जिसमें कहत का जिक्र है, जिसमें भूख का घर पे आती है दुआ बन
बच्चे सुन, तुझे बढ़ना नहीं होगा, तेरा कद जूं जूं बढ़ता है, मेरा दिल डूब जाता है, तुझे स्कूल भेजूंगी, ये सपना टूट जाता है, अचानक सोच। क्या तुम अपने प्रोग्राम में इसकी आवाज़ उठाओ। ये मैं सोसाइटी के अंदर जो तकसीम की बात करता हूँ ना, पॉलिटिशियंस को गाली देना या वो जो जर्नैल बैठा हुआ है कि तूने काम क्यों नहीं किया, बड़ा आसान काम है। ये बच्चे जितने बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे इसी उम्र के हैं जो स्कूल जाते हैं, आपके होंगे, मेरे साथ लैला बैठी हैं, शाह साहब बैठे हैं, इन सब के होंगे। लेकिन ये जो हमारे अंदर तकसीम आ गई है, उसके लिए ना मेरे पास चंद अल्फाज हैं, ना वो 2 लाइनें हैं जो कह के हम इस तकसीम को ख़त्म कर सकें। ये सफ़र है, लेकिन उस सफ़र की बुनियाद डालनी पड़ेगी। हम बुनियाद डालने से भी गुरेज करते हैं, हमारी कमिटमेंट नहीं है, हम अंदर से दोगलेपन का शिकार हैं। मैं सामने कुछ और कह रहा हूँ, पीछे जाके कहता हूँ ठीक है, अगर ये मेरे मसलक से हाथ ऊपर करके नमाज पढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो इसकी गर्दन काट दो। दूसरा कहता है नहीं, ये उस मस्जिद में जाता है, उस मस्जिद में नहीं जाता, ये इसके साथ बैठ के चाय नहीं पीनी। इस चीज़ को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे ना, तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान को तकसीम कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। आप एक माँ हैं, आप इमेजिन कर सकती हैं जो कुछ हुआ, what do you have to say? जैसे सब आप लोग कह रहे हैं, वाकई मेरे पास भी अल्फाज नहीं है, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, इतनी बातें हैं जो मेरे दिल में हैं, मगर उनको अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं किस तरह से कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि एक माँ की फीलिंग रखते हुए उस माँ का सोचना जिसने अपने बच्चों को इस तरह से खो दिया, मैं नहीं सोच सकती कि उस पर क्या गुजर होगी, मतलब क़यामत इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। बहुत तकलीफ दे बात है, बहुत दुख की बात है, मगर अब हमें सोचना ये है कि जो अब हमारे बच्चे हैं उनको हमें किस तरह से सिक्योर करना है, आगे हमें क्या करना है, और वो कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंसान इस तरह के काम कर सकते, तो इतना वहशियाना बने कि इंसानी काम नहीं होता, वो इंसान नहीं हो सकते जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। अब जो लोग पकड़े जाते हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं है, देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं, और अगर बहुत जगह पकड़े गए उज़्बेक होते हैं ज़्यादा, तो आपने हमारी गवर्नमेंट ने क्या उनसे कोई रब्ता किया, क्या उनको रोकने की कोशिश की है, क्या उनकी गवर्नमेंट से कोई कॉन्टैक्ट किया है, क्यों ये लोग हमारे मुल्क में आके ये सब कुछ करते हैं। तो हमें जो है सिर्फ 4-5 लोगों को मार देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग क्यों अब तक बर्दाश्त करते आए जो कुछ होता रहा, कितने बड़े बड़े वाक़े हुए, अगर हम उसी वक्त उसका एक्शन ले लेते तो शायद बाद में यहाँ तक ना पहुँचते। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं शाह साहब की तरफ आऊँगा और आप लोगों से बात होगी। हुज़ैफ़ा के फादर ने चलते हुए मुझसे कहा था, हुज़ैफ़ा शहीद हुए हैं, कि साहिर भाई आपको पता है हुज़ैफ़ा आपका बहुत बड़ा फ़ैन था। जब वो मेरे गले मिल के रोए हैं और मैं उनके गले मिल के रोया हूँ, तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि काश मैं इस तरह से हुज़ैफ़ा के घर नहीं आता। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं किनू आखां ओ दर्द वे छोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखां ओ दर्द वे छोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखां। Once again जी, welcome back. A very sad morning in Islamabad. जमाल शाह साहब आपकी तरफ आता हूँ, what would you want to say? क्या कहेंगे? Unfortunately, हकीकत ये है कि अल्फाज वाकई बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं या फिर अपने मानी खो चुके हैं। जी चाहता है कि कुछ ऐसी बात की जाए कि जो जहनों को झंझोड़े, लेकिन बात बनती नहीं है। मैं एग्री करूँगा नदीम साहब से, लैला साहिबा से। ये वाक़या या इससे पहले बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं कि लगता ये है कि सिर्फ नंबर्स का ही फ़र्क, नंबर्स ही आगे पीछे होते रहते हैं। मैं जब सोचता हूँ तो मुझे तकरीबन 3.5 दहाइयों का ख़्याल आता है कि ये किस्सा उस ज़माने में शुरू हुआ जब एक सेल्फ स्टाइल डिसीजन मेकर ने
किसी दबाव की वजह से या सेल्फिशनेस में आके या नासमझी में कुछ ऐसे फ़ैसले किए जिसका खमियाजा अब तक हम भुगत रहे। यानी उस ज़माने में जब ये कहा जाता था कि अमेरिका अहले किताब है, लिहाजा उनके साथ मिल के लड़ना जो है ये जिहाद है, और ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, और दुनिया जहाँ के कोने कोने से यानी हर तरह के क्रिमिनल्स जो थे वो मुजाहिदीन की शक्ल में बुलवाए गए और यहाँ उनको प्रोटोकॉल दिया गया। वो VIPs थे, उनको ग्रूम किया गया, उनके साथ बेशुमार उनको मैग्नेट बना के बेशुमार और लोगों को इकट्ठा किया गया। किलिंग मशीन्स बनाई गई, लेफ़्ट राइट सेंटर मदारस खुलते गए। मुझे तो वो ज़माना याद है, और जब अफ़गानिस्तान में भी लोग कत्ल किए जाते थे तो उस वक्त भी यही एहसास होता था मुझे जो अब है। जब उसके बाद अफ़गानिस्तान तबाह हुआ और पाकिस्तान में इस तबाही ने पाकिस्तान का रुख किया, तो मुझे याद है कि हमारे कुछ समझदार लोगों ने उस वक्त ये कहा था कि खुदा के लिए दूसरे के घर को बर्बाद मत करो, ये बर्बादी इस तरफ भी आएगी। तो नतीजा ये उस तमाम बर्बादी का है, उस डिसीजन मेकिंग का है, उस इल इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग का है, जिसने ये नहीं सोचा। सेल्फ स्टाइल जो डिसीजन मेकर्स थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लीडर पैदा नहीं हुए। अगर आए हैं सामने लीडर्स के गाब में, लिबास में, वो सेल्फ स्टाइल डिसीजन मेकर्स रहे हैं जिन्होंने इम्पोज किया है अपने विल को ओवर द विल ऑफ द एंटायर नेशन। ये कोशिश नहीं की गई कि लोगों में, सिटीजन्स में सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा हो, इस ज़मीन से मोहब्बत का की वजूहात पैदा हो, जज्बा पैदा हो। हमारा अलमिया ये है कि अब तक पूरे पाकिस्तान में हमारे पास करिकुलम नाम की चीज़ नहीं है। करिकुलम वो तहरीर है जो दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क के पास है, हमारे पास नहीं है। इसलिए कि हमने जिस चीज़ से हमारा बहुत गहरा नाता होना चाहिए, जो हमें एक स्ट्रेंथ देता है, जो हमारा इंडिजिनस कल्चर नैरेटिव है, उससे हमने लोगों को जानबूझ के दूर रखा है। हम बच्चों को नहीं बताते हैं कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा महल वक़ू क्या है, इस ज़मीन की हैसियत क्यों इतनी अहम है। ये वाक़या मेरे नज़दीक मैं सिर्फ खराज तहसीन ही पेश कर सकता हूँ इस कुर्बानी को, कि ये वो कुर्बानी है जिसने बहुत सारे बिगट्स को मजबूर किया कि वो भी कहें कि जी ये हमारा अलमिया है, ये जंग हमारी है। मैं जब वापस आऊँगा तो मैं मलाइका से पूछूंगा इन्होंने फ़लस्तीन में बेतहाशा काम किया है। जी, मेरा नाम नाइला है जी। नाइल, डॉक्टर नाइला साहब, डॉक्टर नाइल साहब, मलाइका साहब, मैं आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा कि फ़लस्तीन में जब आपने काम किया है, रेस्क्यू और एड का काम किया है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? क्या आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं? मैं ज़रूर पूछूंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। उसके बाद मैं इन बच्चों की तरफ जाऊंगा। कुछ हमारे पास फुटेजेस हैं जो हमने वहाँ जमा की थी, जो हमने अब तक आपको भी नहीं दिखाई हैं, आपने भी उन फुटेजेस को नहीं देखा है। मैं चाहता हूँ कि आप वो फुटेजेस भी ज़रूर देखिए। बच्चों ने गुलबहार चौक पे एक दीवार बनाई थी मोमबत्तियों की, कैंडल उन्होंने लिट की थी, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आपके सवालात, आपके जज्बात आवाम तक पहुँचाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक। मैं किनू आखां ओ दर्द वे छोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखां ओ दर्द वे छोड़े दा हाल नी अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। जैसे कि मैंने कहा था, मलाइका प्लीज़ डू टेल अस कि आपने फ़लस्तीन में बेतहाशा काम किया करती हैं और अब यहाँ पाकिस्तान में ये देखा है, क्या ऐसे मनाजिर आपने इससे पहले कहीं देखे हैं? अच्छा, 2 विंडोज़ के अंदर वो मनाजिर ज़रूर चला दीजिएगा जब मलाइका बात करें, कि जो हमारी फुटेज है, रबल की जो फुटेज है वो चला दीजिएगा, ताकि आप प्लीज़ बताइए। पैलेस्टाइन के अंदर तो नहीं, पाकिस्तानी नेशनल्स दे आर नॉट अलाउड टू गो टू पैलेस्टाइन, बट पैलेस्टाइन के लिए काम किया जब मैं लंदन में थी।
اور جو 2009 میں ان کا اسرائیل کا اٹیک تھا، اس کے بعد جو جارج کیلوے کا کانوائے تھا، تو ابھی جو میں فیلنگز دیکھ رہی ہوں پاکستان میں، یہ والی فیلنگز مجھے وہاں پہ لنڈن میں نظر آئیں۔ جس طرح سے اس انسیڈنٹ نے، یا میرے حال میں جب بھی کوئی ہوتا ہے، میرے 2-3 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں واپس آئے ہوئے، جس طرح سے پاکستان یونائٹ کر دیتے ہیں اس طرح کی جو بھی ٹریجڈیز ہوتی ہیں، اس طرح سے میں کہوں گی کہ انٹرنیشنلی ہیومینیٹیرینس کو پیلسٹائن جو ہے وہ یونائٹ کرتا ہے۔ اور اب جو ہمارا کانوائے گیا تھا جارج کیلوے صاحب لے کے تھے، اس میں آپ کریں کہ کوئی 100 کے قریب کنٹریز جو ہیں وہ پورا ایک گروپ جو ہے ان کا وہ سارا گیا تھا، تو وہ چیز اس لحاظ سے مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور میں یہاں پہ بھی کمنٹ کرنے سے پہلے جمال شاہ صاحب کی بات پہ، کہ میرے حال میں جو بیسک چیز پاکستان میں ہمیں سکھانی چاہیے، جس پہ فوکس کرنا چاہیے، کہ مسلمان ضرور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، زیادہ تر پاپولیشن ہماری پاکستانی بھی ہیں، لیکن میرے حال میں ہمیں زیادہ انسانیت کے اوپر بھی کرنا چاہیے۔ پہلے انسان بنیں گے، اور جو ظاہر ہے اسلام کا فرسٹ یا بیسک جو ٹیچنگز ہیں وہ بھی انسانیت کے اوپر ہے۔ مجھے لگتا ہے، I'm sorry to say، کہ ہم لوگ انسانیت بھولتے جا رہے ہیں۔ یعنی جو کمپیشن ہے وہ ایک کمپیشن وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے، لیکن لیٹس فیس دا ریالٹی کہ ابھی بھی ہم جب اس ٹریجڈی کے ہوتے ہوئے بھی جب اپنی سول سوسائٹی میں جا کے دیکھتے ہیں، I'm not talking about like political parties یا کسی اور انسٹیٹیوشن کے بارے میں، وہ انسانیت تھوڑی لگتا ہے کہ ہم انسینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اس چیز پہ بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے ہمیں۔ ساحر لدھیانوی ایک بہت بڑے پوئٹ ہیں، تھے اس لیے نہیں لگاتا کیونکہ میرے خیال میں شاعر زندہ ہوتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے۔ آپ نے بھی انسانیت کی بات کی، ندیم بھائی probably knows where I'm going with this۔ ان کی ایک نظم تھی، آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہیں مادام، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہیں، میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ بستے ہوں، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہیں، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکی، مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہیں، میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میں جہاں ہوں وہاں لوگ نہ بستے ہوں۔ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان سیاستدانوں کے لیے ہے جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں انسان بننا ہے۔ جس بچے کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ اسے ڈگری کے بعد نوکری کیوں نہیں ملی، وہ مجبور ہوتا ہے۔ جسے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے اور ہم جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسے جہیز کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں، وہ بھی مجبور ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، میں نے آپ سے کہا نا میں وہ نظم ضرور پڑھوں گا، تم نے موت نہیں چکھی، موت مرنے کو نہیں کہتے، موت لمحہ لمحہ مرنے کو کہتے ہیں، لمحہ لمحہ مرنے کو کہتے ہیں۔ یہ سانحہ جو پشاور میں ہوا ہے، آج کے بعد وہ جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن وہ جو بچے ہیں ان کے ورثہ لمحہ لمحہ مر رہے ہیں۔ میں بچوں کی طرف آتا ہوں، آپ کا سوال، نام بتائیے۔ میرا نام عفیفہ ہے اور میں بحریہ فاؤنڈیشن سے ہوں۔ Please۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہر دفعہ کی طرح ہر بار پاکستان میں جب بھی کوئی ایسا دھماکہ یا کچھ حملہ ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ بات چند روز میڈیا اس کو دکھاتا ہے، کوریج ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے، سب انصاف نہیں ملتا۔ کیا اس بار انصاف ملے گا ان لوگوں کو جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، مائیں رو رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو معصوم بچے جن کو پتہ بھی نہیں ان کا کیا قصور تھا وہ شہید ہو گئے ہیں، تو ان کو کیا ان کا انصاف ملے گا؟ میرا یہ سوال ہے ان سے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ اگر پاکستان کے میں جو حالات ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشینز اچھے ہوں، ہماری گورنمنٹ اچھی ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ خود کیسے انسان ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، تب تک کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اور اگر ان کو یہ لگتا ہے، ان درندوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے اور ہم علم حاصل نہیں کریں گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم نکلیں گے، ہم ان کو دکھائیں گے کہ ہم یونائٹڈ نیشن ہے اور ہم اپنے متحد ہونے کا ثبوت پیدا کر دیں گے ان کو۔ اور میرا بس یہی سوال ہے کہ کیا ان لوگوں کو انصاف ملے گا؟ کہ آپ میں سے جو اس بات کو لینا چاہیں۔ میرے خیال میں میڈیا پہ کوشچن ہے تو پہلے میں ہی بتا دوں کہ اس میں ہم لوگ قصوروار ہیں،
ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس سوال کو نہیں اٹھاتے. آپ بیٹھ جاؤ بیٹا. لیکن ایک چیز میں آپ کو کہوں کہ جب آپ جیسے بچے جب یہ سوال ہم سے اٹھائیں گے تو اگر میرے جیسے وہاں پہ ٹی وی اینکرز بیٹھ کے یہ سوال روزانہ کی بنیاد پہ ایڈریس نہیں کر رہے تو ہمیں بھی یقیناً شرم آئے گی اور احساس ہوگا. آپ کا یہ سوال اٹھانا اور آپ کے دلوں میں اس احساس کا جاگنا جو ہے وہ ہمیں بھی بیدار رکھے گا. لیکن ایک چیز ابھی شاہ صاحب نے بھی کہی, مجھے واپس اسی پہ جانا پڑے گا. کریکولم کا یہ ذکر کر رہے تھے. جن دنوں 1977 کے بعد سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا تو یہاں جنرل ضیاء نے قبضہ کیا ہوا تھا اقتدار پہ. ہم امریکہ کے اتحادی بن گئے تھے. تو ہمارا جو سلیبس تھا وہ نبراسکا یونیورسٹی سے آتا تھا. یہ جو آج کل اس وقت تو جہادی تھے, آج کل دہشت گرد بن گئے. اس وقت ان کو بڑی عزت تکریم دی جاتی تھی. امریکی صدر سے ان کو ملنے لے جایا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان جیسے ہیں یہ لوگ. تو نبراسکا یونیورسٹی سے جو سلیبس آتا تھا اس میں بتایا کیا جاتا تھا 2 × 2 4 آپ لوگ پڑھتے ہیں, اس کے آگے لکھا جاتا تھا 4 کلاشنکوف. ریڈیکلائز کیا گیا نا سوسائٹی کے اندر, ایک بنایا ہم نے وحشی کیسے بننا ہے آپ کو وہ دکھایا گیا. یہ ہمارے پشتون کلچر میں نسوار استعمال کرتے ہیں. آپ بچے ہیں شاید آپ سن کے ہی ہنسیں گے. وہ جب نسوار کی ڈبیا کھولتے تھے تو اندر شیشے کے اوپر وہ روسی کو گولی مارنے کی تصویریں بنائی جاتی تھی. اس طریقے سے وہ ذہنوں کے اندر بٹھا دیا کہ یہی اسلام ہے, جاؤ مار دو. اسلام میں حقوق العباد سب سے پہلے ہے جس کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہم نے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں, نماز ہیں, یہ فرض چیزیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے, میں اگر ایک ایسی زیادتی کرتا ہوں جس سے آپ بچوں میں سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے, ظاہر کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے میں خفا ہوں, یا میں کچھ ایسا کرتا ہوں جس سے لیلا بی بھی ناراض ہیں, تو یہ وہ چیز ہے جس کی معافی تب ہوگی جب لیلا مجھے معاف کر دیں یا ظاہر کہے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا. یہ چیز ہم نہیں بتاتے, نہ ہمارے وہ ریلیجس اسکالرز بتاتے ہیں, اور ہماری کمٹمنٹ کمزور ہے. ہم اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی اور کا بچہ مر رہا ہے, ابھی میری باری نہیں آئی, یا ظاہر پہ حملہ ہو رہا ہے, ابھی میں محفوظ ہوں. یہ حملہ اب سب پہ ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اور سوال کریں؟ السلام علیکم. میرا نام عفت کریم ہے اور میں بحریہ فاؤنڈیشن کالج سے ہوں. میرا آج یہ سوال ہے کہ اگر ایسے ہی بم دھماکے ہوتے رہیں گے تو کیا ہمارا فیوچر سیکیور ہوگا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کا جواب مجھے چاہیے. اور جو میرے جذبات ہیں وہ ہیں, پہلے جو بم دھماکے ہوتے ہیں اس میں سے 1-2 دن بعد ہم اس کا افسوس کرتے ہیں, پھر ہم بھول جاتے ہیں. یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو میں ایک طالبہ علم ہونے کے ناطے کبھی نہیں بھول سکتی. تو اس کا سوال میں میم لیلا زبیری سے. ڈاکٹر صاحب آپ بتانا چاہتے ہیں؟ جی وہ لیلا زبیری سے پوچھ رہے ہیں. جی لیلا. جی بیٹا بالکل آپ نے صحیح کہا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایسا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو 2-3 دن اس کے بارے میں بہت زیادہ میڈیا پر بھی دکھایا جاتا ہے, سارے لوگ اس کے بارے میں کرتے ہیں, اور پھر کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ سب اس کو بھول جاتے ہیں, یہاں تک کہ ان لوگوں کو سزا بھی نہیں دی جاتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو سینس آف سیکیورٹی فراہم کریں, اور اس کے لیے ان کو کوئی بہت ایکسٹریم میجرز کرنے پڑیں گے, ایکسٹریم ایکشنز لینے پڑیں گے. سوری آئی تھنک آپ کا مائک جو ہے وہ ٹربل کر رہا ہے. جی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا. اس وقت جو سچویشن ہے واقعی میں بہت زیادہ انسیکیورٹی بڑھ چکی ہے, اور اس چیز کا سدباب کرنا جو ہے وہ حکومت کی اور جو ریاست کی ذمہ داری ہے. قرآن شریف میں آیا جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جس شخص نے ایک انسان کی جان لی اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو مار دیا. تو جب ایک انسان کی جان بھی اتنی امپورٹنٹ قرار دی گئی ہے قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, تو کیسے یہ ہم لوگوں کی جانیں اس طرح سے لے سکتے ہیں؟ اس چیز کو ضرور ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے اور اس کا ضرور سدباب ہونا چاہیے. اب مجھے نہیں پتہ کہ کس طرح سے ہو یہ کام. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, ہمیں نیوز پہ جانا ہے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو ایک بہت کروشل سوال ہے جو میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو گریف ہے, جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں, اب ان کے گریف کو کیسے کم کیا جائے, تو وہ میں ضرور کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. میں کنوں اکھاں او درد چھوڑے دا حال نی مائے نی میں کنوں اکھاں مائے نی میں کنوں اکھاں او درد چھوڑے دا Thank you. Assalamu alaikum ji once again.
بہت بہت شکریہ. ندیم بھائی نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے, میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر رہا, لیکن میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, اپنے احساسات جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی. السلام علیکم, میں ملیحہ خالد بھیا فاؤنڈیشن کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں اپنی فیلنگس شیئر کرنا چاہتی ہوں والدین کے جن نے اپنے بچے شہید کیے, یہ بچے شہید ہوئے, بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمت مت ہاریں, بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, پوری قوم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم بڑے ہو کے اپنی تعلیم کے ذریعے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے, اور آپ کے بچوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانتے. سب سے بڑی بات جو مجھے بہت اچھی لگی ہے ان کی, انہوں نے کہا ہم تعلیم کے ذریعے دہشت گردی کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے. ماشاء اللہ. السلام علیکم, میرا نام سرپاش خٹک ہے اور میں بحریہ فاؤنڈیشن کی طالبہ ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شہید کی موت تو قوم کی حیات ہوتی ہے, وہ مر کر بھی زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ, اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے, وہ کبھی نہیں مریں گے. اگر یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کے اٹیک کر کے مطلب ہمارے ارادے پست کر دیں گے, تو یہ ان کی خوش فہمی ہے, کیونکہ اس طرح سے ہمارا عزم اور پختہ ہو گیا ہے اور ہمیں تعلیم کا شعور اور بڑھ گیا ہے. یہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ نے کچھ کہنا؟ پہلے آپ کہیے. I want to. جی. میرا نام ہمنا ہے اور میں بحریہ فاؤنڈیشن کالج سے ہوں. انہوں نے ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ جو ہماری عمروں کے تھے, انہوں نے خون کی ہولی کھیلی ہے, اور اب ہم اس کا بدلہ لیں گے. ہم ایجوکیشن حاصل کریں گے اور انہیں دکھائیں گے کہ اگر یہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں تو ہم بالکل ڈرے نہیں ہیں, بلکہ ہم اور بہادر ہو گئے ہیں. یہ دکھائیے گا مجھے, کھڑی ہو ذرا. ٹیررزم ہیز نو ریلیجن. اس کو ذرا دیکھ لیجئے. یہ مجھے آپ پلیز بولیے, اس کے بعد میں ان سے پوچھوں گا. السلام علیکم, مائی نیم از عیشا رفت. مجھے نہیں دیکھیے, آپ کیمرہ دیکھیے, سامنے بولیے. اسٹوڈنٹ آف کلاس 8. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح میرے ہیڈ نے سب نے ایک اپنا سجیشن دی ہے, میں بھی اپنا سجیشن دینا چاہوں گی کہ ہمارے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں, کہ جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہم ساری قوم بھی بالکل اسی طرح ہیں. وہ جو پشاور میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ سب ہماری بہن بھائی اور ہماری فیملی ہیں. اور میرا کوسچن میری قوم کے بچوں کے ساتھ ہے کہ کیا وہ اس جسم کی مانند کی طرح ہیں, اور اگر ہیں تو پھر وہ تعلیم میں اپنی امپرومنٹس کو شو کر کے تو یہ شو کر دیں کہ ہم لوگ کسی سے نہیں ڈرتے, اور ہم تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا انسان, ایک اچھا انسان بنیں گے اور اپنا عزم شو کریں گے ہم. ویری نائس. آپ نے کچھ کہنا؟ جی پلیز. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹیررسٹ دے آر ناٹ مسلمس. وہ بالکل مسلمان نہیں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. اگر ایک جو ہے انسان دوسرے کا قتل کر دیتا ہے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ویل فائٹ ٹل دی اینڈ. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, ہم اپنا ارادہ ہمارا پختہ ہے, ہم ایجوکیشن حاصل کرتے رہیں گے اور اسی کی طرح ہم فائٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. میں آپ کے پاس یہاں پر یہ بچے ہیں کچھ. جی السلام علیکم, میرا نام سبحان ہے. میرا آج کا یہ کوشچن ہے کہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا کیا فرض ہے؟ ابھی آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا کیا فرض ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بتانا چاہتا ہے, آپ کی پرنسپل سے میں پوچھتا ہوں, آپ بتائیے میم, ان کا کیا فرض ہے؟ ان معصوم بچے اللہ میں ان کو زندگی دے جو بچ گئے ہیں, انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا ایک ہی حل ہے, دیٹ وی ہیو ٹو اسپریڈ ایجوکیشن. یہ تعلیم کی کمی ہے, اور اس میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ ٹائم ہے کہ ہمیں باتیں کرنے کے بجائے وی ہیو ٹو ٹیک سم ایکشن. تعلیم کو عام کریں. انٹیریئر سندھ ہے, انٹیریئر پنجاب, فرنٹیئر بلوچستان, اسکولوں کا جال بچھا دیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ مدرسے تعلیم حفظ کرنا, اور یہ بہت ثواب کی بات ہے, لیکن تمام مدارس کو رجسٹرڈ کیا جائے. میری یہ گورنمنٹ سے بلکہ ریکویسٹ ہوگی, اور دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے. ہمارے تو پہلا لفظ جو نازل ہوا قرآن پاک کا وہ اقرا تھا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 10 لوگوں کو تعلیم دو گے تو میں آپ کو جنگی قیدیوں کو رہا کر دوں گا. تعلیم کی اہمیت ہم مسلمانوں سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے؟ اس لیے میرا تو مشورہ بھی یہ ہے کہ, اور میں سمجھتی ہوں صرف گورنمنٹ نہیں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ تمام لوگ
जो जिनके अल्लाह मैंने इतना दिया है कि वो स्कूल और कॉलेजेस खोले हैं। हमने भी सुना जैसे मलिक रियाज का कि वो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। स्कूल की तरफ आइए, देखिए हमने रूट से स्टार्ट करना है, हमने नीचे से मुझे एक लेके छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक पे जाने से पहले उसके बाद अगेन विल कम बैक। यहाँ पर लिखा है, ए मेरी बहन खौला सलाम मेरा तुम पर हो, शहीद होकर हरा दिया तुमने बातिल को। ये भेड़िया यही इसी किस्म के जज्बात हैं। मैंने आपको अभी खौला के बारे में हमने बात की, असद के बारे में बात की है, देयर इज़ हुज़ैफ़ा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम मुसलसल बात कर रहे हैं। आप 2 विंडो के अंदर देख रहे होंगे कैंडल्स जो हैं वो जली भी हैं, लोग जो हैं एक दूसरे से मिल के एक दूसरे को पुरसा दे रहे हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो उन लोगों का क्या है जो बच गए हैं, उन लोगों का क्या, वो इस ग्रीफ को हैंडल कैसे करेंगे, मेहमानों से भी पूछूंगा, डॉक्टर साहब से पूछूंगा और इन तमाम लोगों से भी। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। साहब जो यहाँ विटनेस हैं, फर्स्ट हैंड विटनेस हैं और यहाँ ऑपरेशंस की सारी निगरानी जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले सर आप यहाँ पर थे, आपने देखा एज अ फादर, एज अ पाकिस्तानी, बाद में हम बात करेंगे एज एन आर्मी पर्सनल, लेकिन एज अ फादर, एज अ पाकिस्तानी, व्हाट डू यू फील? ये आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा, बिकॉज़ हम सारे इंसान हैं, आप भी, मुझे यकीन है आपके भी बच्चे हैं, हम सब के बच्चे हैं। तो मैं ये दुख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है और इसके ऊपर जितना ज़्यादा अफसोस किया जाए, जितना ज़्यादा गम हो सकता है उतना मुझे भी है। और मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि सुबह एज़ पेरेंट्स हम बच्चों को तैयार करें, स्कूल में भेजें और उसके बाद पता लगे कि हमारा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। तो इस दर्द को हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान, हर इंसान एक ही जैसा महसूस करता है। यहाँ जो पीछे इमारत आप देख रहे हैं उसमें मेजर जो कॉम्बैट हुआ है वो इस जगह हुआ है। टोटल कितने लोग थे? जी ये टोटल 7 थे और मैंने आपको पहले ऑडिटोरियम हॉल दिखाया। एक टेररिस्ट जब उधर से निकल रहा था वहाँ पे वो हिट हुआ और वहाँ एक्सप्लोड हुआ। बाकी 6 टेररिस्ट इस बिल्डिंग के अंदर फाइनली वो एलिमिनेट हुए। सब क्यों, बच्चों पे क्यों? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो तमाम के तमाम लोग पूछ रहे हैं, पूरी दुनिया पूछ रही है, बच्चों पे क्यों? ये इस सवाल का मेरा ख्याल है बेस्ट जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने ये किया। लेकिन ये वो सवाल है जो मेरा ख्याल है हर किसी के जहन में है, मेरे जहन में भी यही सवाल है कि मासूम बच्चे जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जो किसी का कुछ कर नहीं सकते और जो सिर्फ पढ़ने के लिए स्कूल में आए हुए हैं, उनके साथ ये काम हो सकता है। मेरा ख्याल है इससे बड़ा दरिंदगी की कोई मिसाल है नहीं। जब आपने हॉस्पिटल विज़िट किया, जब आप यहाँ जब आए तो आपने फर्स्ट हैंड जब इन चीज़ों को देखा तो एज ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपकी बातों को लोग रिलेट करें, एज फादर्स जो हैं वो रिलेट करें, मदर्स जो हैं वो रिलेट करें, फैमिलीज जो हैं वो रिलेट करें। एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट डिड यू गो थ्रू? ऑनेस्टली सर, देयर हैज़ टू बी अ मोमेंट जहाँ पर आप पुलिस फौज में होने के बावजूद you're a father, you're a brother, you're a dad to someone. What did you go through जब पहली मर्तबा आपने देखा? देखें, मैं बड़ी मुश्किलों से अपने जज्बात पे कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि इससे बड़ी एगनी कोई नहीं हो सकती कि आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि लाशों के, बच्चों की लाशों के ढेर लगे हुए हैं और ख़ून से वो लथपथ है। और मेरे अपने बच्चे इसी स्कूल में 2 साल पढ़ते रहे हैं। मैं एज़ अ फादर मैं रिलेट कर सकता हूँ, हम में से हर कोई रिलेट कर सकता है। और मैंने कल देखा कि पूरे पाकिस्तान की माएँ कल चीख कर रो रही थी और मैंने इतने बड़े बड़े मजबूत लोगों को कल रोते हुए और टूटते हुए देखा। और ये सिर्फ ये दुख की एक कैफियत है, इसके साथ ही ये गुस्से की कैफियत है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद, इन लोगों को ये चीज़ें करते हुए देखने के बावजूद फिर भी किस किस्म की कोई कन्फ्यूजन या कोई रियायत जिसका मुस्तहिक इनको समझा जाता है। मेरा ख्याल है ये इंसान नहीं है, इनके साथ वही बर्ताव होना चाहिए। ये मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है और ये किसी तरीके से पाकिस्तानी कहलाने के काबिल नहीं है। ये कोई पाकिस्तान की नेक नीयती हो रही है, नेक नामी हो रही है। इससे बड़ी कोई बदनामी हमारे लिए नहीं हो सकती। चल साहब, पाकिस्तान की माओं को
جو اپنے لالوں کو اپنے بچوں کو سکولز بھیجتی ہیں اور پاکستان کے ان فادرز کو جن کے بچے سکولز جاتے ہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں نے اسپرٹس دیکھی ہیں، ابھی میں لیڈی ریڈنگ سے آ رہا ہوں، وہاں بچوں کی اسپرٹس دیکھی ہیں، دیر اپ اینڈ ہائی، دے وانٹ ٹو لرن. آپ کیا میسج بھیجیں گے؟ جی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے باوجود کے علاوہ آپ سی ایم ایچ میں بھی جائیں. اور کل میں وہاں پر تھا، آرمی چیف بھی بچوں سے بات کر رہے تھے، میں بھی کر رہا تھا. بچوں کے پاس کچھ پیغامات ہیں اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کام ایک دفعہ شروع کیا ہے، یہ اس لعنت کو جب تک پوری طرح سے ختم نہیں کیا جاتا ہے اس کو درمیان میں مت چھوڑیں، اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں. اس طرح کے تمام درندوں کو ہماری پاک دھرتی سے صاف کریں. اور جہاں تک ان کی اپنی اسپرٹس کا تعلق ہے، انہوں نے بتایا ہماری اسپرٹس بہت ہائی ہیں اور یہ ضرب عضب پوری قوم کا آپریشن ہے، ہمیں بھی ضرب عضب کا سولجر سمجھیں. یہ اسپرٹس تھیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جا کے آپ ان بچوں کی زبانی آپ خود سنیں. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم، بہت بہت شکریہ. ہم آرمی والے ہیں، ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا ہے. اس واقعے کے بعد ہمارے حوصلے اور بھی بلند ہو چکے ہیں. انہیں بتانا ہے کہ ہمیں ڈرا نہیں سکتے. That is why we are here. وہ بچے جو اپنے ڈریمز پورے نہیں کر سکے وہ اب یہ پورے کریں. اگر ٹیررسٹ میں اتنی ہمت ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آؤ لڑکے دکھاؤ، پھر دیکھتے ہیں کس میں کتنی ہمت ہے. No one's scared of them. We're just angry at them. میں آرمی میں جاؤں گا اور جن لوگوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے ان سے بدلہ لوں گا. میں کنوں اکھاں او درد وچ چھوڑے دا حال نہیں مائے نہیں میں کنوں اکھاں. ونس اگین جی السلام علیکم، ویلکم بیک. اور یہاں پر ایک بچہ ہے جس سے ایک شعر سنانا، پھر ایک نظم کسی بچے نے تیار کی ہے. سب سے پہلے تو آپ کھڑے ہو جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عبداللہ باسی ہے اور میں بحریہ فاؤنڈیشن سے ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ثانیہ پشاور ہوا ہے اور جو بچے شہید ہوئے ہیں، معصوم بچے، ان کے ماؤں بہنوں بھائیوں میں ہم کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. اور میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو بچے معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے کیا ان کو کچھ اس طرح سے ان کا کیا قصور تھا؟ بیٹھیے. نظم کس بچی کی؟ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بینگ اے ٹیچر اور یہ سارے میرے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ اٹیک صرف ان پہ ثانیہ پشاور جو ہے وہ صرف ان پہ نہیں کیا گیا، یہ پورے پاکستان پہ اٹیک ہے اور یہ ہم سب کے دلوں پہ اٹیک ہے. اور جس طرح پیشنس سے میرا نہیں خیال کہ ان کے پیرنٹس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دکھ دور ہو سکتا ہے. جو ماں صبح اپنے بچوں کو وہ اسکول بھیجتی ہے، دعا دے کے بھیجتی ہے، اور جو باپ سارا دن محنت کرتا ہے، میرا نہیں خیال کہ میرے الفاظ ان کی آنکھوں کے آنسو پہنچ سکتے ہیں، ان کا دکھ کم کر سکتے ہیں. ہم نے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر سے تو حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ناانصافی سے نہیں، تو ہمیں ان کو انصاف دینا ہے. اور یہ ہم نے پچھلے کئی سانحوں کی طرح اس سانحے کو بھول نہیں جانا. ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے اندر احساس ہے. وہ ناصر کاظمی کا شعر یاد آ رہا ہے گزشتہ کئی دنوں سے کہ ہمارے گھر کے در و دیوار پر ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. یہ گھر، یہ پاکستان، اس کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ ہم نے. اور ہم نے نہیں رکھنا، ہم نے تو کیا کیا، ہم نے اس کو توڑا اور آگے بھی پتہ نہیں ہم کچھ سبق سیکھیں گے. ہمارا ایک
دین ہے, ہمارا ایک لیڈر ہے, وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے صرف ان کی تعلیمات کو, ہم نے کس کس کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیا ہے. وہ 10 سال جو ہے وہ مدینہ کے نہیں, 13 سال جو مکے میں انہوں نے گزارے, جو تکالیف دیکھی انہوں نے, جو شیب ابی طالب میں ہوا ان کے ساتھ, جو طائف کے بازاروں میں ہوا, جو مکے کی جو صحن میں ہوا, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کفار کے بچے مرنے پر, جو ایک چڑیا کے بچے مرنے پر جو ہے وہ آنسو بہاتے تھے, جو جنگ میں جانے سے پہلے اپنے فوجیوں کو کیا جو ہے ہدایت دیتے تھے, کسی کے بچے پر, کسی کی عورت پر, کسی جو ہے کمزور بوڑھے پر نہ, اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا, جو درختوں, پھلوں اور ان کے بھی حقوق بتاتے تھے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سے طالبان ہیں؟ ہم ایسے کسی اسلام کو نہیں مانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ایک ہی دین ہے اور وہ سلامتی چاہتا ہے. اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. ہمیں یہی پیغام اپنے بچوں کو دینا ہے. اینڈ وی آر یونائٹیڈ, وی آر وتھ پاکستان آرمی. ہم نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے آخری دم تک. جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ رہا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ان سب کو ختم کر دیجیے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. نظم کن کی تھی؟ وہ آپ کی نظم تھی؟ اوکے, نظم جن کی تھی ان کو دے دیجیے پلیز. السلام علیکم, میرا نام اقرا نذیر ہے اور میں بیریا فاؤنڈیشن کالج کی طالبہ ہوں اور میں کلاس 10th میں ہوں. میری اردو کی ٹیچر میم فرا نے یہ ایک نظم لکھی ہے انہیں شہیدوں پر, تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ماں تو اداس نہ ہو, میں تیرے پاس ہوں. میں کل بھی تیرے وجود کا حصہ تھا, آج بھی ہوں. میں تیرے پاس ہوں. بہت رلاتی ہے تجھ کو میری جدائی, تیرے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں. تو اداس نہ ہو, پہنچ دے اپنے آنسو, میں تیرے پاس ہوں. دیکھ ماں اپنے ہاتھوں کی جانب, میں ہاتھ تیرے ہاتھوں میں ہے, تو ان پر بوسہ دیتی ہے. مجھ سے کہتی ہے میں تیرا لاڈلا ہوں. تو اداس نہ ہو, میں تیرے پاس ہوں. دیکھ ماں اپنی گودی کی طرف, میں تیری گودی میں لیٹا ہوں. تو میرے بالوں کو سہلاتی ہے, مجھے لوری دیتی ہے. میں سو گیا ہوں. تو اداس نہ ہو, میں تیرے پاس ہوں. دیکھ ماں میں نے اپنی باہیں تیرے گلے میں ڈالی ہیں, تو ان کو چوم کر کہتی ہے میں تیرا سب سے پیارا بیٹا ہوں. تو اداس نہ ہو, میں تیرے پاس ہوں. دیکھ ماں اسکول جانے کے لیے میں نے اپنی بائک نکالی ہے, تو نے مجھے دعا دی ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہوں. دیکھ ماں میں کامیاب ہوا, شہید ہو کر میں نے تجھ کو سرخرو کیا. ماں میں کل بھی تجھ سے جدا نہ تھا, آج بھی نہیں ہوں. میری پیاری ماں تو اداس نہ ہو, میں تیرے ساتھ ہوں. میں تیرے پاس ہوں, میں تیرے پاس ہوں. شکریہ. آپ یہ رکھیں. السلام علیکم. ایک سیکنڈ بیٹا, میں ایک بات کر لوں, اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. ابھی جب آپ نے یہ نظم پڑھی ہے تو مجھے اسامہ یاد آ گیا. اسامہ ایک بچہ ہے جس کی عمر 15 سال تھی. اسامہ نے اپنی ماں سے یہ کہا تھا کہ اسے سویٹر چاہیے, تو اس کے فادر اس کے لیے سویٹر لے آئے. گرین کلر کا ان کا برانڈ نیو سویٹر تھا جو اس نے پہن لیا. تھوڑا سا اوور ویٹ ہو گیا تھا اسامہ, تو اس کے فادر نے اس سے مذاق کیا کہ اسامہ تم اوور ویٹ ہو رہے ہو, یہ جو تمہارا سویٹر ہے یہ چھوٹا ہو گیا ہے. تو اس نے جم میں جا کے ایڈمیشن لیا. اس کے ایڈمیشن کا نمبر جو تھا وہ 48 تھا. اس روز جس روز یہ حادثہ ہوا ہے, اسامہ نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اسکول نہیں جانا چاہتا. باپ نے کہا نہیں بیٹا تم چلے جاؤ, تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں لے لوں گا, تم فکر نہ کرو, ہم 1 بجے تک دوبارہ تم کو پک کر لیں گے. اور اس کے بعد 5:30 بجے انہیں اسامہ کی باڈی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے لیڈی ریڈنگ جانا پڑا. جب ہاسپٹل پہنچے تو جو نمبر ملا وہ بھی 48 تھا. وہ سویٹر اسامہ کے جسم پہ ویسے ہی تھا. گولی پیچھے سے لگی تھی یہاں آ کے. اسامہ کو 3 گھنٹے بعد دفنا دیا گیا کیونکہ اس کی بلیڈنگ اس کی ناک اور منہ سے رک نہیں رہی تھی.
جب میں نے اس کی بہن سے سوال کیا تو اس نے کہا بھائی تو سبھی کے پیارے ہوتے ہیں، کیا آپ مجھے میرا بھائی لا کے دے سکتی ہیں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اس کے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ تم بھائی سے پیار کرتے ہو؟ بھائی یاد آتا ہے؟ مجھ سے کہنے لگا وہ جب اپنے لیے کچھ لیتا تھا تو میرے لیے بھی لے کے آتا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ فیملیز جو بچی ہیں وہ اس گریف سے کیسے ڈیل کریں گی؟ میں کہوں گی کہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ واقعی الفاظ نہیں ہیں، اور یہ پتہ نہیں کون سا، یہ انسان نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے جن کا میرا نہیں خیال کہ اس دنیا سے یا اس جگہ سے کوئی تعلق ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ مینشن کرنا چاہوں گی بینگ اے سائیکالوجسٹ کہ ایک تو یہ اپنا ایک الگ سے پیار کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا یہ ہے کہ مطلب یہ ہمارے جو بچے ہیں، آپ کی آواز شاید نہیں آ رہی، پلیز۔ جی میں کہنا چاہوں گی کہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ الفاظ نہیں ہیں، اور یہ میرا نہیں خیال کہ یہ انسان ہے، پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ بینگ اے سائیکالوجسٹ میرے سامنے جو ایک اور بات مجھے نظر آتی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ میں بتاؤں، کہ مجھے اب یہ فکر ہے کہ الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ اب وہ ان جو ایک خاص سیکٹ جس کو ٹرین کرتے ہیں بچوں کو، اس کے علاوہ یہ ان کا رخ اب ہمارے بچوں کی طرف بھی ہے۔ جو عام بچے جس طرح ہمارے بچے سب بیٹھے ہیں اور بچے ہیں پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہیں، وہ اور جو ونریبل ایج ہے اس وقت بچوں کی، وہ تقریباً 5 سے لے کے 16 سال کی عمر بہت ونریبل ایج ہے بچوں کی، جو وہ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب گھر سے ٹینشن نہیں ملتی، یا غربت کی وجہ سے یا اس وجہ سے وہ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو کھینچتے ہیں اور ان کو اس چیز میں کرتے ہیں، ملوث کرتے ہیں۔ تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میرا ماں باپ سے اور بچوں سے بھی میرا یہ میں کہنا چاہوں گی، پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ پلیز، آپ ماں باپ کوئی بھی ایسی بات ہو، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ پوری نظر رکھے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کن لوگوں سے ملتے ہیں، اور ان کے فرینڈز کس طرح کے ہیں۔ اور بچوں کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے فرینڈز کے بارے میں جاننے کی، اور ماں باپ کو بھی کہ ان کے گھر میں کون ہے کون نہیں ہے۔ مطلب آج کل بہت زیادہ یہ اگر آپ کریں تو اس میں یہ ہے۔ اور پھر آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس اتنے بڑے ٹراما سے گزرنے کے بعد ہمارے مطلب بچے بڑے سب اس چیز کا شکار ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایموشنلی سائیکولوجیکلی ہمارا غم، فکر، غصہ، اور کئی دفعہ تو ریزنٹمنٹ، اور کئی دفعہ گلٹ کا بھی شکار ہوتے ہیں بچے۔ میں نے دیکھا ہے کچھ بچوں سے میں نے بات کی تھی، میرے جاننے والے تھے، انہوں نے مطلب ان کو گلٹ تھا کہ ہم بچ گئے اور دوسرے نہیں۔ اتنے معصوم سے بچے، ان کے ذہن میں یہ کس طرح یہ بات ہے؟ مطلب اتنا مجھے وہ افسوس ہوا سن کے کہ ان کو اس چیز کا گلٹ تھا اور وہ ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن میرا اب یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹ چاہیے کہ جو بچے ہمارے ساتھ ہیں یا جن ماں باپ کے بچے نہیں ہیں، مطلب ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ الفاظ کہنے سے تو اس طرح نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ایک شو کرنے کی ضرورت ہے، ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کل پیپل بازار سے ہم گزرے جب اسلام آباد آنے کے لیے نکلے تو ایک دکان بند تھی، اور اس دکان پہ 2 اتنے بڑے بڑے نوٹسز لگے ہوئے تھے۔ ایک نوٹس 2 دن پہلے کا تھا اور ایک نوٹس 1 دن بعد کا تھا۔ ایک نوٹس پہ لکھا تھا کہ آج یہاں میرے بیٹے کی نماز جنازہ ہے، اور دوسرا نوٹس دوسرے دن کا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ آج یہاں میرے دوسرے بیٹے کی نماز جنازہ ہے۔ سب تو نہیں، لیکن کچھ ایسے مطلب مناظر دکھا رہے ہیں کہ جو دیکھنے والے نہیں ہیں، وہ نہیں دکھانے چاہیے بچوں کو، وہ بچوں کو نہیں دکھانے چاہیے۔ کچھ میرے پیرنٹس نے مجھ سے بات کی ہے کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا بچوں کا، وہ ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے، لیکن وہ بچوں کے پاس اور بہت ایکسیس ہے، انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس ایسے وقت میں پیرنٹس کو بہت زیادہ بچوں پہ نظر رکھنے کی اور ساتھ دینے کی ان کی ضرورت ہے۔ بچے جو ہیں آپ جی ملائکہ جی
ظاہر میڈیا کے حوالے سے ایک بات میں اور کرنا چاہوں گی. ایک تو جو کوریج ہے اس میں ان کو خیال رکھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو لوگ, میں تو یہ کہوں گی کہ اس پوری ٹریجڈی کے اوپر اس ٹریجڈی کی انسلٹ کر رہے ہیں, ان بچوں کی شہادت کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے, بلکہ ان کو نہ جگہ دی جائے میڈیا پہ. ہیٹ سپیچ اسے کہہ لیں, اسے ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو کہہ لیں یا جو بھی وہ کہہ لیں, ان کے لیے نو ایئر ٹائم اور نو پلیٹ فارم پالیسی ہونی چاہیے. میڈیا کو یہ خود اپنے اوپر یہ ایک چیز, ایک پالیسی رکھنی چاہیے, کیونکہ اس طرح کے لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ جو جن پیرنٹس تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے, ان کو بالکل ملنا چاہیے. یہ سب کے سب جانتے ہیں, اور یہ ایک آواز میں کہہ سکتے ہیں, ان کو ٹائم ملنا چاہیے, وہ کھلنے چاہیے. اگر ہم ان کو موقع نہیں دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں. I'm sorry ظاہر, لیکن ان بچوں کی ایج اس پہ نہیں ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں. کہ آپ مناظر دکھائیں یا نہ دکھائیں, لیکن جو شخص اس کو کنڈیم نہیں کر رہا ہے اس کو دیکھنا ہے, ہمیں جاننا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس واقعے کو ایکسپوز ہونا چاہیے. نہیں سر, لیکن میں اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک تو ابھی یہاں کچھ بچوں نے بھی کہا, اور یہ میم سامنے استاد بیٹھی ہیں بچوں کی, انہوں نے بھی کہا میرے اپنے والدین 2008 میں ان کی وفات ہوئی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ شاید اس سے بڑی دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. لیکن میں اب محسوس کرتا ہوں کہ میں اس ایج میں تھا کہ اس تکلیف کو برداشت کر سکتا تھا, لیکن وہ ماں جس کے اپنے 10-10, 12-12 سال کے بچے چلے گئے, وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی. میں نے یہ اس واقعے سے پہلا سبق میں نے یہ سیکھا کہ میں اس عمر میں تھا, میرے لیے قابل برداشت تھا, اس ماں کے لیے نہیں ہے. دوسرا, اس استاد کی قربانی دیکھتا ہوں جو ریسکیو کر دی گئی اسکول کی پرنسپل, اور وہ واپس چلے گئی کہ یہ میرے بچے ہیں. تو یہ استاد کا وہ درجہ ہے جو شاید میرے خیال میں اتنی موٹیویشن پرووائڈ کرے گا آپ کو, ان بچوں کو, کہ یہ استاد ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, گولی آئے گی تو پہلے یہ آگے کھڑے ہیں, پیچھے ہم کھڑے ہیں. اور تیسرا, میڈیا سے متعلق سوال ہے, تو میڈیا کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ظاہر, لیکن ایک رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ ہے. ہمیں ایئر ٹائم ڈینائی کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جو بیٹھ کے یہ پریچ کرتے ہیں کہ یہ دوسری مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دو, یہ فوجی شہید ہوا ہے تو اس کی نماز جائز ہے یا نہیں ہے. یہ فساد فی الارض پھیلانے کے لیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلح جو ہیں لیکن وہ اصل میں زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. یہ وہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی تھی, اس کا گلا کاٹ دو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار نہیں دیا یہ فتویٰ جاری کرنے کا. اس کو ہمیں ایٹ ٹائم ایسے لوگوں کو ڈینائی کرنا پڑے گا سر. یہ میری بھی ذمہ داری ہے, اور سما میرے خیال میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ سے ہم اپنے اوپر خود پہ قدغن لگا رہے ہیں کہ سما ٹی وی ایسی چیز کو فروغ نہیں دے گا. ہم ہر اس بندے کے لیے ٹائم ڈینائی کریں گے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے فساد پھیلائے گا, نفرت پھیلائے گا, سیکٹیرین ہیٹ پھیلائے گا, ہم اس کو ڈینائی کریں گے. اور میں اپنے باقی جتنے میڈیا کولیگز ہیں سب کو اپنے ہی چینل کی وساطت سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ان لوگوں کو یہ ٹائم ڈینائی کریں, ان کو یہ اسپیس ڈینائی کریں جہاں یہ آ کر لوگوں کو, ان ذہنوں کو جو آسانی سے ان کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. ہر بندہ آپ یہ نہیں یقین کر سکتے کہ اتنا ہی پختہ یقین اور ایمان کا ہے. کچھ لوگ گمراہی کے راستے پہ یہ لے جا سکتے ہیں, ان کو یہ ٹائم ڈینائی کرنا پڑے گا. بالکل بالکل صحیح ہے ندیم بھائی, وہ بالکل بات ٹھیک ہے. آئی تھنک اب ہمارے ذہن جو ہیں, یہ بچے اگر یہ سوال کر سکتے ہیں, آئی تھنک اب سب کے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں, ایز اے نیشن ہم کون ہیں. ان سب بچوں کے ذہنوں میں یہ, یہاں سے لے کر یہاں سے یہاں تک میں دیکھتا ہوں ہر عمر کے بچے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بچے وہاں شہید ہوئے ہیں وہ لگ بھگ آپ ہی کی عمروں کے تھے. اس میں کچھ سیکشنز تھے کلاس 8 کے, کچھ سیکشنز تھے کلاس 9 کے, کچھ سیکشنز تھے کلاس 10 کے, اس کے علاوہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے تھے. میں نے اس واقعے کے بعد جب میں شو کر کے نکلا ہوں کل, تو میں نے ایک بچی تھی, حوریہ اس کا نام تھا, وہ اپنی بہن کے ساتھ, چھوٹی بہن عائشہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی, اس کا کزن اس کو لے کے آیا تھا. ایک پیکج ہم نے اس کا شوٹ کیا تھا. آپ اس کی صرف باتیں سنیں. اس کی ایک سہیلی تھی جس کا ایک کزن اور بھائی شہید ہوا. وہ یہ کہنے لگی کہ پہلے میں تمہارے ساتھ ہنستی تھی, پہلے تم جب کہتی تھی تو میں ہنستی تھی, لیکن اب اگر تم رو گی تو میں تمہارے ساتھ روؤں گی. اور میں بتا دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کو کہ یہ کبھی کسی بھی سینس میں ہم کو ڈی مورلائز نہیں کر سکتے. میں یہاں آئی ہوں اس لیے, صرف یہ کہنے کے لیے کہ میں تم سے نہیں ڈرتی. میں آپ کو پیکج دکھانا چاہتا ہوں. پہلے اس پیکج کی طرف چلیں جو ہم نے کل شوٹ کیا ہے, جس میں میں اس بچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا اوکے, آئی گیس پیکج نہیں چلنا ہے. ڈو آئی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک؟ وی ہیو گاٹ منٹس. اوکے, the message is very very clear. We have to decide today as a nation who we are. آج ہم اس بحث میں نہیں پڑھ سکتے
کہ کیا صحیح ہے اور غلط کیوں ہے. آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اس کی کنڈمنیشن پوری دنیا سے آ رہی ہے اور یہ آتی رہے گی. آج ہمیں ایک ساتھ سب نے سفر کرنا ہے, ایک ساتھ ملنا ہے, ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنڈمنیشن ٹھیک ہے, ساری دنیا کر رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, یہ ایک رسم بھی ہوتی ہے, لیکن کنڈمنیشن کے بارے میں ہمیں بڑا سیریس ہونا ہوگا. میرا ایک لیول پہ دل یہ کہتا ہے کہ جتنے کیپٹیوز ہیں پاکستان کے جیلوں میں, یہ ایکسٹریمسٹ, وائلنٹ ایکسٹریمسٹ جتنے ہیں, ان سب کو ایک بہت بڑے فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کیا جائے, اور وہ فائرنگ سکواڈ ان لوگوں پہ مشتمل ہو جو ان بچوں کے رشتہ دار ہیں, تاکہ ان کو جہنم رسید کریں. لیکن یہ تو ایک وقتی وہ ہوگا, میجر ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو پوری قوم میں سینس آف اونرشپ پیدا کرنی ہوگی, اور وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہ جو میرٹ کا قتل ہر لمحے یہاں ہو رہا ہوتا ہے اس کو سٹاپ کیا جائے. وہ نوجوان جس کو کسی مزدور باپ نے اور مزدور ماں نے بڑا کر کے ایک ہونہار طالب علم بنایا ہوگا اور ٹھیک ٹھاک اس نے رزلٹس بھی لیے ہوں گے, جب وہ جاتا ہے کسی مقابلے کی جگہ پہ اور میرٹ ابیوز ہوتا ہے, وہ بیچارہ پریشان رہ جاتا ہے. یہاں آپ نے ایک بات کہی, میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں, اس کو پہ کلوز کر لیجیے گا. میرے شہر میں میری نسل کو لوٹنے والوں کچھ پتہ ہے بیٹے کیسے جوان ہوتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. یہ مطلب یہ سرمایہ ہے. انہوں نے جو حرکت کی, یہ ایک ایکشن, اس ایکشن کا مقصد یہ تھا کہ پوری کی پوری قوم ٹیررائز ہو, پیرالائز ہو, کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. کن لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا جو مستقبل کے معمار ہیں. اتفاق سے پاکستان وہ یونیک کیس ہے کہ جہاں 67% پاپولیشن جو ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن اگر مردم شماری ہو جائے تو 24 کروڑ سے کم نہیں ہوگی. یوتھ ہے تو 67% آف 24 کروڑ بہت بڑا سرمایہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سرمایہ کو انگیج کرے, اس کے لیے یعنی ان کو پوری طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے, گروم کیا جائے, اور ان کے لیے پاسبلٹیز بنائی جائیں, انگیج کر کے ان کو آگے بڑھایا جائے. تو 5 سالوں کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب خود بخود آئے گا. چونکہ وقت جو ہے اس کی کمی ہے, 30 سیکنڈز میں آپ سب کو دے رہا ہوں پاکستان سے, اور ان لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں جن کے بچے جو ہیں اس میں شہید ہیں. میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ اساتذہ کے اوپر اور ماؤں کے اوپر ہے. تربیت, یہ ہم نے بچے کو, انہوں نے جیسے کہا کہ 5 ایئرس کی عمر سے بچے کے ہم نے تربیت سٹارٹ بلکہ 3-4 ایئر سے کرتے ہیں. اس کے اندر ایک ہم نے اس اسٹیٹ کو آنر کرنا ہے, پھر ہم نے ان کو صحیح اور غلط بتانا ہے. اگر ہر ماں, ہر بچہ, ہر ٹیچر اپنے ہر اس اسٹوڈنٹ کے اوپر نظر رکھے, اس کے بیہیویئر چینج کے اوپر نظر رکھے, اس کو صحیح اور غلط کی تربیت دے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ بڑے ہو کے کسی غلط ہاتھوں میں جا سکیں گے. میں ایز اے سوسائٹی چاہوں گی کہ جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں یا ایک اس طرح کا ماحول پرووائڈ کیا جائے, اور ہم ہر جگہ پہ ظاہر گائیڈنس لیتے ہیں اسلام سے, حضور پاک سے, تو یاد رکھیں کہ ہمارے آخری نبی جو ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت العالمین ہیں, صرف رحمت المسلمین نہیں ہے. اسی طرح جو اللہ ہے وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہے, پوری عالم کے لیے ہے. تو ٹالرنس وہ بھی سکھائی جائے, محبت کرنا سکھایا جائے, اور ہیٹ سپیچ کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو اپنے بہت قریب رکھیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں ان پہ ٹرسٹ کریں تاکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں. ان کو سیف انوائرمنٹ دیں تاکہ وہ آگے جا کر کچھ مطلب جیسے اب میں سمجھتی ہوں کہ ہونا چاہیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں انٹالرنس پھیلانے والی سوسائٹی میں انٹالرنس پھیلانے والی جتنی بھی سٹریمز ہیں ان کو چیک کیا جائے, ان کا راستہ روکا جائے, تاکہ معاشرے میں ڈائلاگ کی فضا پیدا ہو. لوگ ڈائلاگ کریں گے ایک دوسرے سے تو قریب آئیں گے, اور مشکل سے مشکل مسائل بھی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ میرٹ کا قتل بالکل ختم ہونا چاہیے. سر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو شروع سے نیشنلزم ٹیچ کیا جائے, اپنے ملک سے محبت کرنا ان کو ضروری ہے کہ سکھایا جائے, اور بہت زیادہ ان میں یہ چیز پیٹریوٹزم بہت زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. شاید میرے خیال میں کچھ بنیادی چیزیں جو ہم بہت عرصے سے مس کر رہے ہیں ان کو دوبارہ ہمیں
सोचने की और देखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को हमने मज़हब का ठेका दे दिया हुआ है, वो उन ठेकेदारों को पीछे हटाने की ज़रूरत है। मज़हब मेरा भी है और आपका भी है, किसी को ठेका इसका लेने का इख्तियार नहीं है। उनसे अच्छे मुसलमान, ये जो सारे बच्चे हैं बहुत अच्छे मुसलमान होंगे। दूसरा, एक जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो वो एक बुनियादी ट्रेनिंग करवाई जाती थी नेशनल कैडेट की, या किसी ज़माने में 65 और 71 की जमातों में पासबान होते थे। मेरा अपना बड़ा भाई, मुझे याद है 71 की जंग में, मैं तो बिल्कुल छोटा सा था, तो वो जाया करता था। तो वो चीज़ें शायद हमें रिस्टोर करनी पड़ेंगी। अगले 5-10 साल पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहे हैं, तो हमें इन बच्चों को वो बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए रिटायर्ड फौजी वो आया करते थे, ट्रेन किया करते थे स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को। NCC वगैरह होता था, बिल्कुल NCC होता था। वो चीज़ें हमें रिस्टोर करनी पड़ेंगी। मोहल्ले की सतह पे, कम्युनिटी लेवल के ऊपर कुछ ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा लोगों को। पहले भी होता था ये, लोग आपस में मिल के मोहल्ले के अंदर एहसास करते थे कौन आया बाहर से, कौन नहीं आया। उन चीज़ों को, उन टूटे हुए राब्तों को दोबारा से जोड़ना पड़ेगा। मैं आप तमाम बच्चों से कहूँगा, कौमी तराना सबको याद है? खड़े हो जाइए, हम सब भी खड़े हो जाते हैं। ये एक मैसेज होगा, और ये कौमी तराना उन शहदा के नाम है, उन शहदा के नाम है जो इसमें काम आए हैं, इसमें शहीद हुए हैं। बच्चों, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ ये यकीन दे सकते हैं कि अगर मैं पेशावर में कल शो कर सकता हूँ और आज इस्लामाबाद में शो कर सकता हूँ और इसके बाद कराची जाके आपको याद रख सकता हूँ, तो याद रखिए हम आपको भूलने वाले नहीं हैं। ये कौमी तराना आपके लिए है और उन तमाम लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे। हम ना पीछे हटेंगे, ना डरेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपकी लीड लेंगे हम, मेरे बच्चे शुरू करेंगे, आप लोग शुरू करेंगे, हम आपको फॉलो करेंगे। स्टार्ट। माए